बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन, ये काशान बसीरत का यूट्यूब चैनल है और मैं हूँ सीमिन ज़फ़ार। और आज की इस नशिस्त में हम एक ही नशिस्त में कुछ मालूमात आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। हमेशा की तरह से शुक्रिया अदा करेंगे हम मदरसतुल क़ायम का कि जिनकी जानिब से ये मालूमात हम सब तक पहुँची हैं। तो हम इसको अकेले क्यों पढ़ें, क्यों ना आप सबके साथ मिलकर पढ़ें, उन लोगों तक भी पहुँचें कि जो इसको ख़ुद नहीं पढ़ सकते। आइए हम आगाज़ करते हैं। पहले मैं इसका उन्वान बताती चलूँ। उन्वान है फ़रामीन इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम। सबसे पहले लिखा है, इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अपने से उम्मीद रखने वाले को नाउम्मीद ना करो, कहीं खुदा तुमसे नाराज़ होकर तुमसे दुश्मनी ना करने लगे। हवाला है बिहारुल अनवार, जिल्द नंबर 75, सफ़ा नंबर 173। और उसके बाद आगे चलते हैं। लिखा है, जिससे कीना रखते हो उससे मोहब्बत की तलाश में ना रहो। ये इमाम नक़ी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिससे कीना रखते हो उससे मोहब्बत की तलाश में ना रहो, और जिससे बदगुमान हो उससे खैर ख्वाही की उम्मीद ना रखो, इसलिए कि दूसरे का दिल भी तुम्हारे दिल की मानिंद है। अब यहाँ पे हवाला जात नोट कीजिए। बिहारुल अनवार, जिल्द नंबर 75, सफ़ा नंबर 369, हिस्सा नंबर 4। और आलामुद्दीन, अलिफ एन लाम अलिफ मीम, आलामुद्दीन अबुल हसन दिलमी, सफ़ा नंबर 312 और साथ में लिखा है सीन 14। आइए आगे चलते हैं। फिर लिखा है, इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ने दुनिया को बलाओं का घर और आखिरत को नताइज का घर करार दिया है, और दुनिया की बलाओं को आखिरत के सवाब का सबब और आखिरत के सवाब को दुनिया की बलाओं का इवज़ करार दिया है। हवाला है तोहफ़ा अल अक़ूल, इब्ने शुअबा हरानी, शीन ऐन बेह और हेर अलिफ नून छोटी हरानी, सफ़ा नंबर 358। फिर लिखा है, इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि लोगों की हैसियत दुनिया में माल से और आखिरत में आमाल से है। हवाला है आयानुशिया, सैयद मोहसिन अमीन आमिली, जिल्द नंबर 2, सफ़ा नंबर 39। और बिहारुल अनवार अल्लामा बाकर मजलिसी, जिल्द नंबर 17। फिर मौला इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि जो अपने आप से राज़ी और खुश होता है उस पर गुस्सा करने वालों की तादाद ज़्यादा हो जाती है। हवाला है बिहारुल अनवार, जिल्द नंबर 69, सफ़ा नंबर 316 और हिस्सा नंबर 24। फिर मौला ने फरमाया कि मजाक उड़ाना नीच और पस्त लोगों का तरीक़ा है और जाहिलों का पेशा है। इसका हवाला है बिहारुल अनवार, जिल्द नंबर 75 और सफ़ा नंबर 369 और हिस्सा नंबर 20। फिर उसके बाद मौला का यहाँ पे फरमान है कि ए दाऊद, अगर तुम ये कहो कि तक़य्ये के मौके पर तक़य्या न करने वाला बेनमाजी की मानिंद है तो तुम सच्चे हो। हवाला है वसाइल शिया, शेख हुर आमिली रहमतुल्लाह, जिल्द नंबर 16। फिर मौला अली नक़ी अलैहिस्सलाम क्या मज़ीद और काफ़ी फ़रमान है। इस वक्त जो मेरे बिल्कुल सामने है वो लिखा है कि हसद नेकियों को तबाह करने वाला है, गुरूर दुश्मनी लाने वाला है, ख़ुद पसंदी तहसील इल्म में रुकावट है और पस्ती व नादानी की तरफ खींचने वाली है, जबकि कंजूसी बड़ा मज़मूम अखलाक है और लालच बड़ी बुरी सिफत है। ये हवाला जात हैं बिहारुल अनवार अल्लामा मोहम्मद बाकर मजलिसी, जिल्द नंबर 69, सफ़ा नंबर 199 और हिस्सा नंबर 20 हिस्सा नंबर मेरे ख्याल से ये हिस्से का है और 27। फिर उसके बाद लिखा है, मौला इमाम अली नक़ी फरमा रहे हैं कि उस वक्त को याद करो जब तुम अपने अहलो अयाल के सामने पड़े होंगे और उस वक्त ना कोई तबीब तुमको मौत से बचा सकता है और ना कोई तुम्हारा दोस्त तुम्हारे काम आ सकता है। हवाला है आयानुशिया, जिल्द नंबर 2। फिर है इबादत के लिए शब्बेदारी और दिन में रोज़ा रखने का फ़ायदा, ये हेडिंग है। लिखा है, मौला इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि शब्बेदारी नींद को बेहद लजीज बना देती है और भूख ग़िज़ा के जायके को बढ़ा देती है। और इसका हवाला है बिहारुल अनवार अल्लामा मोहम्मद बाकर मजलिसी, जिल्द नंबर 69, सफ़ा नंबर 162। फिर आगे चलते हैं। अगले सफ़े पे लिखा है कि इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि लालची को कभी चैन नहीं मिलता। हवाला है मुस्तदरकुल वसाइल, मिर्ज़ा हुसैन नूरी 2 और सफ़ा नंबर 336 और हिस्सा नंबर 11।
پھر ہے کہ بھلائی کا انجام دینے والا بھلائی سے اچھا ہے، برائی کا دعوت دینے والا برائی سے بدتر ہے۔ یہ مولا کا کلام شاید ہم نے اس سے پہلے بھی پڑھا، یعنی اسی نشست میں، کوئی بات نہیں ہے، دوبارہ پڑھتے ہیں۔ حوالہ نوٹ کیجئے بہار الانوار جلد نمبر 75، اور ساتھ ہی لکھا ہے کہ جو اپنی بات کو حرف آخر سمجھتا ہے اس سے ناراض ہونے والے زیادہ ہوتے ہیں۔ حوالہ بہار الانوار جلد نمبر 72۔ امام علی نقی علیہ السلام نے فرمایا کہ برے لوگوں کی ہم نشینی اس شخص کی برائی کی دلیل ہے کہ جو ان کے ساتھ ہم نشین ہوتا ہے۔ حوالہ ہے مستدرک الوسائل مرزا حسین نوری رحمۃ اللہ جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 308۔ یوں ہم نے آپ تک تمام وہ فرامین امام محمد باقر علیہ السلام کے آپ تک پہنچا دیے جو کہ ہم نے مدرسۃ القائم کے PDF سے معلومات حاصل کی تھیں، اور اب آئیے کیوں نہ ساتھ ساتھ اسی نشست میں ہم امام محمد باقر علیہ السلام کے جو ارشادات ہیں وہ بھی پڑھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے لکھا ہے کہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام اور ان کے اجداد کا دین، یہ ہیڈنگ ہے۔ لکھا ہے امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا اور میرے اجداد کا دین یہ ہے، اور یہاں پر سامعین 8-9 پوائنٹ لکھے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے ہے جو مولا نے فرمایا کہ اس بات کی گواہی دی جائے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ 2، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ 3، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کچھ بھی اللہ کی طرف سے لائے ہیں اسے دل سے ماننا۔ 4، ہمارے ولی کی ولایت کو دل سے ماننا۔ 5، ہمارے محمد وآل محمد علیہ السلام کے دشمنوں سے اظہار براءت کرنا۔ 6، ہمارے احکامات کو عملاً ماننا۔ 7، ہمارے قائم علیہ السلام کا انتظار کرنا۔ 8، نیک کاموں کو انجام دینے کی کوشش کرنا۔ 9، گناہوں سے پرہیز کرنا۔ تو یہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے جو فرمایا کہ میرا اور میرے اجداد کا دین یہ ہے، اور اس کے ساتھ یہ 9 پوائنٹ تھے، وہ آپ کی سماعتوں کی نظر کیے، اور ساتھ ساتھ لکھا ہے کہ نیز فرمایا کہ انہی باتوں کی وجہ سے عمل قبول ہوتا ہے۔ سامعین حوالہ نوٹ کیجئے اصول کافی کتاب ایمان و کفر، اور آئیے مزید جانتے ہیں کہ مدرسۃ القائم نے ہم تک جو معلومات پہنچائی ہیں۔ امام محمد باقر علیہ السلام کا کربلا والوں پر گریہ، یہ ہیڈنگ ہے۔ لکھا ہے القمہ حضرمی ہے زوادرے میم چھوٹی ہے حضرمی نقل کرتے ہیں کہ امام باقر علیہ السلام عاشور کے دن اپنے گھر میں امام حسین علیہ السلام کے لیے عزاداری کی مجلس منعقد کرتے تھے، اور آپ علیہ السلام خود بھی اپنے جد امجد امام حسین علیہ السلام پر روتے تھے۔ اس سلسلے میں تقیہ سے کام نہیں لیتے تھے، اور گھر میں موجود افراد سے فرماتے تھے کہ امام حسین علیہ السلام کے لیے سوگ منائیں، اور حضرت علیہ السلام کی مصیبت پر ایک دوسرے کو تسلیت کہیں، 3 تے سین لام یہ تے کہیں۔ حوالہ ہے وسائل الشیعہ جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 398۔ پھر آئیے مزید جانتے ہیں۔ لکھا ہے امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ مختلف نظریات و عقائد تم کو گمراہ نہ کریں، خدا کی قسم صرف وہی ہمارا شیعہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے۔ حوالہ ہے الکافی جلد نمبر 2۔ پھر لکھا ہے برزخ کی خود تیاری کرو، یہ ہیڈنگ ہے۔ یہاں پہ تفصیلات کچھ یوں ہیں کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ عالم برزخ کی خود تیاری کرو، قیامت میں ہم شفاعت سے تمہاری مدد کریں گے۔ اور حوالہ دیا گیا ہے وسائل المحبین علامہ بہاؤالدین ترمذی۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک نیک عورت 1000 غیر صالح افراد سے بہتر ہے، اور اس کا حوالہ دیا گیا ہے فروع کافی جلد نمبر 2۔ پھر لکھا ہے امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹال مٹول اور تعویق تے عین واو یہ قاف، تعویق یعنی کہ بریکٹ میں اس کے مطلب لکھیں تاخیر، تعویق سے کام لینے سے اجتناب کرو، کیونکہ یہ ایک ایسا سمندر ہے جس میں غرق ہو کر لوگ ہلاک ہو جاتے ہیں۔ سامعین یہاں پر حوالہ ہے میزان الحکمت منتخب حصہ نمبر 3175، اور اسی طریقے سے مولا فرما رہے ہیں کہ کیا کسی شخص کے لیے یہ کہنا کافی ہے کہ میں علی علیہ السلام کو دوست رکھتا ہوں، یہ ہیڈنگ ہے۔ اس کے تفصیلات کچھ یوں ہیں کہ اس کے سوا کچھ کرنے والا نہ ہو، ایسے ہی گروہ وہ کہتے ہیں، دوبارہ پڑھتے ہیں، اس کے سوا کچھ کرنے والا نہ ہو، ایسے ہی گروہ اگر وہ کہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوست رکھتا ہوں، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی علیہ السلام سے بہتر ہیں، اور اس کے علاوہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کی پیروی نہ کرے اور ان کی سنت پر اس
کا عمل نہ ہو تو حضرت کی محبت اسے کچھ فائدہ نہ پہنچائے گی۔ پھر لکھا ہے اللہ سے ڈرو، صحیح عمل کرو جسے اللہ قبول کرے، کسی شخص اور خدا کے درمیان رشتہ داری نہیں ہے۔ ساتھ ہی یہ بھی لکھا ہے اس صفحے پر کہ خدا کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب و مکرم وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے اور اس کی اطاعت عملاً زیادہ کرنے والا ہے۔ جو اللہ کا مطیع ہے وہ ہمارا دوست ہے۔ اور ساتھ ہی لکھا ہے کہ ہماری ولایت کو کوئی نہیں پا سکتا مگر عمل اور تقویٰ سے۔ تفصیلات جو ہم نے پڑھی ہیں یہ اصول کافی سے شیخ یعقوب کلیمی رحمۃ اللہ کی کتاب سے پڑھی ہیں۔ اور پھر ساتھ ہی اب آئیے ہم پڑھتے ہیں بہار الانوار جلد نمبر 74 میں معلومات جو یہاں پر سے بیان کی گئی ہیں کہ جب امام محمد باقر علیہ السلام کہ حضور شیعوں کی کثرت کا ذکر ہوا تو آپ علیہ السلام نے اصحاب سے پوچھا کہ کیا خوشحال شیعہ غریبوں کا خیال رکھتے ہیں؟ کیا نیکی کرنے والے نیکی کا جواب بدی سے دینے والے کو معاف کر دیتے ہیں؟ کیا ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی رکھتے ہیں؟ راوی کہتا ہے کہ میں نے کہا نہیں، تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ لوگ شیعہ نہیں ہیں، شیعہ وہ ہیں جو یہ کام انجام دیتے ہیں۔ اور اب آئیے ہم بہار الانوار کی جلد نمبر 77 کے صفحہ نمبر 188 پہ جو تحریر ہے امام محمد باقر علیہ السلام نے جو فرمایا وہ پڑھتے ہیں کہ مولا فرماتے ہیں کہ سرگرم عمل ہوئے بغیر ہماری ولایت و محبت کو پانا ممکن نہیں ہے۔ اور اب مزید جانتے ہیں امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا کی قسم آدمی صرف اطاعت سے ہی خدا کی نزدیکی حاصل کر سکتا ہے اور ہمارے پاس دوزخ کی آگ سے آزادی کا پروانہ نہیں ہے۔ اب اگر کوئی شخص اللہ کی اطاعت نہیں کرتا وہ خدا کے سامنے عمل نہ کرنے کا عذر نہیں رکھتا۔ جو خدا کی اطاعت کرتا ہے وہ ہمارا دوست ہے اور جو خدا کے حکم سے منہ موڑتا ہے وہ ہمارا دشمن ہے۔ اور لوگ صرف نیک عمل اور پرہیزگاری ہی سے ہماری ولایت اور دوستی تک پہنچ سکتے ہیں۔ حوالہ ہے اصول کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 74۔ اور اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں تفسیر منہج الصادقین کی جلد نمبر 7 اور صفحہ نمبر 227 پہ لکھا ہے مولا امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں گانا و موسیقی ان گناہوں میں سے ہے جن کی سزا خدا نے آتش جہنم کو قرار دیا ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک اور مولا کا قول یہاں پر ان کا فرمان ہے کہ ہمارے شیعوں تک یہ بات پہنچا دو کہ جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ عمل کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا۔ ہمارے شیعوں تک یہ بات بھی پہنچا دو کہ قیامت کے دن وہ لوگ سخت افسوس کریں گے جو عدل کی تعریف تو کرتے ہیں لیکن عملی طور پر اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ یہ حوالہ ہے بہار الانوار جلد نمبر 2۔ پھر چلتے ہیں آگے کی جانب۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام اس صفحے پر جو تحریر ہے وہ لکھا ہے کہ مولا فرماتے ہیں کہ جب کسی مومن بھائی کے سامنے اس کا برادر مومن کوئی حاجت پیش کرے اور وہ اس کے پورا کرنے پر قادر نہ ہو اور اس کا دل اس بات سے رنجیدہ ہو کہ وہ اس کی حاجت پوری نہیں کر سکتا تو خداوند عالم اس کے اس رنج کی وجہ سے اس کو جنت میں داخل کر دے گا۔ حوالہ ہے اصول کافی کتاب ایمان و کفر۔ اور اب آئیے ہم جانتے ہیں کہ اس کتاب ثواب الاعمال میں مولا فرما رہے ہیں کہ جو شخص انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کی تلاوت کرے اور تلاوت کے وقت اپنی آواز کو بلند کرے تو وہ اس شخص کی مانند ہے جس نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں تلوار اٹھائی ہو، اور جو اس سورے کی تلاوت آہستہ کرے تو اس شخص کی مانند ہے جو راہ خدا میں اپنے خون سے آلودہ ہوا ہو، اور جو شخص سورہ قدر کو 10 مرتبہ پڑھے تو اللہ اس کے 1000 گناہ مٹا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ مزید جانتے ہیں لکھا امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ خود پسندی اور غرور 70 سال کی عبادت کو مٹا دیتے ہیں۔ اور یہاں پر یہ حوالہ دیا گیا ہے نہج الفصاحہ۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ اب ثواب الاعمال و عقاب الاعمال کتاب میں تحریر ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا افسوس ہے اس شخص پر جو زمین پر اکڑ کر چلتا ہے، کیا وہ آسمان اور زمین کے پروردگار جبار سے مقابلہ کرنا چاہتا ہے؟ اور ساتھ ساتھ یہ بھی لکھا ہے سورہ لقمان کی آیت نمبر 18 کا ترجمہ کہ اور خبردار لوگوں کے سامنے اکڑ کر منہ نہ پھیلانا، منہ نہ پھلا لینا اور زمین میں غرور کے ساتھ نہ چلنا کہ خدا کرنے والے اور مغرور کو پسند نہیں کرتا۔ یہ ہم نے سورہ لقمان کی آیت نمبر 18 پڑھی جو یہاں پہ تحریر ہے۔
پھر یہاں پہ مسافے کے حوالے سے لکھا ہے، مسافے کا ثواب جو ہے، اس حوالے سے مولا فرما رہے ہیں امام محمد باقر علیہ السلام کہ جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے مسافہ کرتا ہے، یعنی کہ ہاتھ میں لاتا ہے اور اس کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں داخل کرتا ہے، تو اس کے گناہ اس طرح گرتے ہیں کہ جس طرح خزاں کے موسم میں درخت کے پتے جھڑتے ہیں۔ حوالہ ہے اصول کافی، کتاب ایمان و کفر، صفحہ نمبر 214۔ اب یہاں پہ بڑی بڑی ہیڈنگ ہے کہ تانے کے حوالے سے مولا کا فرمان ہے کہ بدترین موت، کہ جو شخص کسی مومن کو روبرو تانا دے اس کی موت سب سے بدتر ہوگی، اور وہ اس بات کا سزاوار ہے کہ اس کا انجام بخیر نہ ہو۔ حوالہ ہے تہذیب الاسلام، علامہ مجلسی۔ چلیے پھر آگے مزید جانتے ہیں کہ خصائل الشیعہ میں جو تفصیلات ہیں، یہ خصائل شیخ صدوق کی کتاب کا نام ہے خصائل، اور جو کہ شیخ صدوق کی کتاب ہے، کہ مولا فرماتے ہیں کہ علم میں خزانے چھپے ہوئے اور ان کی چابیاں سوال کرنا ہے، اللہ تم پر رحم کرے سوال کیا کرو۔ اور لکھا ہے علم سے 4 اشخاص فائدہ اٹھائیں گے، نمبر 1 سوال کرنے والا، نمبر 2 علم کے بارے میں بات کرنے والا، نمبر 3 سننے والا، اور نمبر 4 علماء کو دوست رکھنے والا۔ اور اب آئیے مزید آگے پڑھتے ہیں۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ جس شخص تک کسی عمل پر خدا کی طرف سے ثواب ملنے کی حدیث پہنچے اور وہ اسی ثواب کے حصول کی غرض سے اسے بجا لائے تو اسے اس کا ثواب ضرور ملے گا، خواہ وہ حدیث اس طرح نہ ہو جس طرح اس تک پہنچی ہو۔ حوالہ ہے میزان الحکمت منتخب، حصہ نمبر 1019۔ اور پھر اب جانتے ہیں کتاب ثواب الاعمال شیخ صدوق میں مولا فرما رہے ہیں امام محمد باقر علیہ السلام کہ بے شک عزت و جلالت والا اللہ اپنے بندوں کی ہر دعا محبوب رکھتا ہے، بس تم پر لازم ہے کہ سحر میں سورج طلوع ہونے تک دعا کرو، چونکہ یہ وہ لمحات ہیں جن میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جن میں تیز ہوائیں چلتی ہیں، جن میں رزق تقسیم کیا جاتا ہے اور بڑی حاجتوں کو ان لمحات میں پورا کیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اب آئیے جانتے ہیں امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں 3 باتیں ایسی ہیں کہ ان کا مرتکب مرنے سے پہلے ان کا عذاب بھگت لیتا ہے: ظلم، قطع رحمی اور جھوٹی قسم۔ جھوٹی قسم اور قطع رحمی تو گھر ویران اور نسل منقطع کر دیتی ہے۔ حوالہ ہے تہذیب الاسلام، علامہ مجلسی۔ آئیے مزید جانتے ہیں امام محمد باقر علیہ السلام نے حج کے حوالے سے فرمایا کہ حج دلوں کی تسکین کا باعث ہے۔ حوالہ ہے میزان الحکمت منتخب، صفحہ نمبر 202، حدیث نمبر 1383۔ پھر دیکھتے ہیں کہ مولا فرما رہے ہیں بہار الانوار کی جلد نمبر 45 میں کے صفحہ نمبر 177 پر کہ حیا اور ایمان زمانے کے رشتے میں پروئے ہوئے ہوتے ہیں۔ حیا اور ایمان زمانے کے رشتے میں پروئے ہوتے ہیں، اگر ان میں سے ایک چلا جائے تو دوسرا بھی چلا جاتا ہے، یعنی کہ حیا اور ایمان میں سے کوئی ایک چیز چلی جائے تو دوسری بھی چلی جاتی ہے۔ اور اب ہم جانتے ہیں کہ امام محمد باقر علیہ السلام کے جو دعائیہ کلمات ہیں وہ کیا ہیں۔ لکھا ہے اے اللہ میرے دل کو دنیا میں مشغول نہ رکھ اور دنیاوی معاش یعنی ملازمت و کاروبار کو آخرت کے ثواب سے منہ پھیرنے کا سبب نہ بنا۔ حوالہ ہے بہار الانوار جلد نمبر 94۔ پھر لکھا ہے اب پڑھتے ہیں اعمالی شیخ مفید صفحہ نمبر 209، اس میں تفصیلات جو لکھی ہیں، اس میں لکھا ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ اسلام کے 5 بنیادی ستون ہیں، اور یہ وہ تمام ستون کون سے ہیں میں آپ کو پڑھ کے بتاتی ہوں۔ نمبر 1 ہے نماز کا قائم کرنا، نمبر 2 دوسرا ستون ہے زکوٰۃ کا ادا کرنا، تیسرا ستون ہے ماہ رمضان کے روزے رکھنا، چوتھا ہے خانہ کعبہ کا حج کرنا، اور 5واں ہے کہ ہم اہل بیت علیہ السلام کی ولایت کا اقرار کرنا۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں امام محمد باقر علیہ السلام کا فرمان پڑھتے ہیں کہ خدا کے نزدیک اس سے زیادہ محبوب کوئی چیز نہیں ہے کہ انسان کسی بندہ مومن کو خوش کرے۔ حوالہ ہے اصول کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 189۔ اور پھر آگے لکھا ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ گناہ کو حقیر سمجھنے اور موجودہ حالت پر مگن رہنے جیسی کوئی مصیبت نہیں۔ حوالہ ہے بہار الانوار جلد نمبر 78۔ پھر چلتے ہیں آگے۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا صابر وہ ہوتے ہیں جو واجبات کو ادا کرتے ہیں، اور صبر کا اظہار کرنے والے وہ ہوتے ہیں جو حرام سے بچتے ہیں۔ حوالہ ہے بہار الانوار جلد نمبر 71 صفحہ نمبر 176۔ اور اب آئیے آگے مزید جانتے ہیں مومن کو خوش کریں جنت آپ کی اچھا یہاں پر یہ صرف ہیڈنگ ہے،
مومن کو خوش کرے جنت آپ کی۔ اس حوالے سے لکھا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے بندہ مومن کو خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا، اور جس نے مجھے خوش کیا اس نے اللہ کو خوش کیا۔ حوالہ ہے اصول کافی، کتاب ایمان و کفر، صفحہ نمبر 220، اور ساتھ ہی لکھا امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اے موسیٰ میرے کچھ بندے ایسے ہیں جن کو میں اپنی جنت کا حاکم بناؤں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریافت کیا، یا اللہ وہ لوگ کون ہیں؟ ارشاد ہوا، یہ وہ بندے ہیں جو مومن کو خوش کرتے ہیں۔ سامعین حوالہ بھی نوٹ کیجئے، اصول کافی، کتاب ایمان و کفر، صفحہ نمبر 220۔ آگے چلتے ہیں، ہیڈنگ ہے شہید کے تمام گناہوں کی تلافی ہو جاتی ہے سوائے، اب صرف یہاں پر رک گئی ہے ہیڈنگ۔ ساتھ ہی لکھا ہے امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ شہید کے خون کا پہلا قطرہ گرتے ہی اس کے تمام گناہوں کی تلافی ہو جاتی ہے سوائے قرض کے جو معاف نہیں ہوتا، اور جس کے معاف ہونے کا انحصار فقط قرض کی ادائیگی پر ہے۔ حوالہ ہے وسائل الشیعہ، باب نمبر 4، جلد نمبر 13، صفحہ نمبر 85۔ پھر ہے امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص قرآن کو مکے میں ختم کرے جمعے سے جمعے تک، یا اس سے کم یا اس سے زیادہ میں، اور اس کا اختتام جمعے کو ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس دنیا کے پہلے جمعے سے لے کر آخری جمعے تک ہونے والی نیکیاں اور اجر لکھے گا، اور اگر وہ تمام دنوں میں اس کو ختم کرے تو بھی اس کے لیے اسی طرح ہے۔ حوالہ ہے ثواب الاعمال و عقاب الاعمال، شیخ الصدوق۔ اب اگلی ہیڈنگ آ گئی ہے حرام مال۔ اس حوالے سے امام محمد باقر علیہ السلام کا قول ہے کہ جس شخص نے حرام کے ذریعے سے مال کمایا ہوتا ہے اس کے حج، عمرہ اور صلہ رحم جیسی عبادات قبول نہیں ہوتی، بلکہ انسان کی اولاد پر برے اثرات پڑتے ہیں۔ حوالہ ہے سفینۃ البحار، جلد نمبر 1، باب رزق۔ چلیے آگے چلتے ہیں، اگلی ہیڈنگ ہے رحم۔ رحم کے حوالے سے امام محمد باقر علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ رحم قیامت کے دن عرش الہی کو پکڑ کر یہ عرض کرے گا کہ اے پروردگار، جس نے دنیا میں صلہ رحمی کی ہے آج اس پر اپنی رحمت نازل فرما، اور جس نے دنیا میں قطع رحمی کی ہے تو بھی آج اسے اپنی رحمت سے دور کر دے۔ حوالہ ہے اصول کافی۔ چلیے مزید جانتے ہیں، اگلی ہیڈنگ ہے شادی کے لیے ہمارے معیارات۔ لکھا ہے امام محمد باقر نے فرمایا کہ اس سے زیادہ سخت مصیبت اور کوئی نہیں ہے کہ کوئی جوان مسلمان اپنے کسی مسلمان بھائی کی لڑکی سے شادی کی خواہش ظاہر کرے اور لڑکی کا باپ جواب دے کہ مجھے معاف کیجیے، آپ مالی اعتبار سے میرے ہم پلہ نہیں ہیں۔ حوالہ ہے ازدواج در اسلام، آیت اللہ علی مشکینی۔ ساتھ ہی لکھا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ شادی میں کاف فے واو، کفو یہ ہے کہ مرد پاک دامن اور بیوی کا خرچ پورا کرنے پر قادر ہو۔ حوالہ ہے ازدواج در اسلام۔ مزید جانتے ہیں کہ کتاب ہے بحوالہ کتاب مکارم الاخلاق میں لکھا ہے امام محمد باقر علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جو بھی اپنی بد اخلاق بیوی کی اذیت اور آزار کو برداشت کرے اور صبر کا مظاہرہ کرے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے جہنم کی آگ سے نجات دلائے گا اور بہشت واجب کر دے گا، اور اس کے نامہ اعمال میں 2,00,000 حسنات لکھ دے گا اور 2,00,000 برائیاں مٹا دے گا، 2,00,000 درجے بلند کرے گا، اور اس کے بدن پر موجود ہر بال کے برابر 1 سال کی عبادت کا ثواب لکھ دے گا۔ چلیے یہ ہم نے پڑھ لیا، اب آگے چلتے ہیں، وہ چیزیں جو ترک نہیں کی جا سکتی، یہ ہیڈنگ ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ 3 چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ خدا نے کسی شخص کو بھی اسے ترک کرنے کی اجازت نہیں دی۔ نمبر 1، امانت کو واپس کرنا، خواہ صاحب امانت نیک ہو یا بد۔ نمبر 2، وعدے کو پورا کرنا، چاہے وعدہ نیک آدمی سے کیا ہو یا برے سے۔ اور نمبر 3، والدین سے نیکی کرنا اور اچھا سلوک کرنا، خواہ وہ نیک ہوں یا بد۔ حوالہ ہے جامع الاخبار، شیخ الصدوق۔ اور آئیے اب جانتے ہیں کہ سمجھداری مصیبتوں سے بچاتی ہے۔ اس ہیڈنگ کے حوالے سے امام محمد باقر علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ مولا فرماتے ہیں کہ بے عقلی جیسی کوئی مصیبت نہیں ہے۔ حوالہ ہے میزان حکمت، جلد نمبر 6، صفحہ نمبر 600، اور بہار الانوار، جلد 78، صفحہ نمبر 165۔ اب ہم جانتے ہیں اگلی ہیڈنگ علم کو زندہ کرنے کا طریقہ۔ اس کے حوالے سے امام محمد باقر علیہ السلام کا فرمان ہے، اللہ اس بندے پر رحم کرے جس نے علم کو زندہ کیا ہے۔ سوال کیا گیا کہ علم کا زندہ کرنا کیا ہوتا ہے، تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ دینداروں اور پرہیزگاروں کے ساتھ علمی گفتگو۔ حوالہ ہے میزان حکمت، جلد نمبر 6، صفحہ نمبر 825، اور بہار الانوار، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 206۔ اور اب آئیے ایک اور ہیڈنگ ہے
کہ قیامت کے دن میزان عمل ہلکا ہونے کا سبب۔ اس ہیڈنگ کے حوالے سے مولا کا فرمان ہے کہ جس شخص کا ظاہر اس کے باطن سے زیادہ بہتر ہو اس کا میزان عمل ہلکا ہوگا۔ یہ حوالہ جات ہیں میزان حکمت جلد 4 صفحہ نمبر 63 اور بحال الانوار جلد نمبر 71 صفحہ نمبر 365۔ اب دیکھتے ہیں کہ مولا فرما رہے ہیں امام محمد باقر علیہ السلام صلہ رحمی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کے حوالے سے کہ یہ صلہ رحمی اعمال کو پاکیزہ کرتی ہے، مال کو بڑھاتی ہے، بلاؤں کو دور کرتی ہے اور عمر کو دراز کرتی ہے۔ اور حوالہ ہے بحار الانوار علامہ مجلسی جلد نمبر 74 صفحہ نمبر 111۔ اور ساتھ ساتھ ہم آگے مزید پڑھنے جا رہے ہیں، یعنی کہ صرف اب آخری یہاں پہ جو مولا کا فرمان ہے وہ پڑھ کے آپ سے اجازت چاہیں گے کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جو اللہ کے دین کو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے ساتھ اختیار نہیں کرتا اس کا کوئی دین نہیں ہے۔ حوالہ ہے بحار الانوار جلد نمبر 100۔ اور ساتھ ہی حماقت و جہالت جس کے حصے میں آئیں ایمان اس سے روپوش ہو جاتا ہے، اس کا حوالہ ہے میزان حکمت۔ تو سامعین، یوں ہم ایک بار پھر شکریہ ادا کرتے ہیں مدرسۃ القائم کی جانب سے کہ جو انہوں نے ہم تک معلومات پہنچائیں۔ وہ ہم نے ہمیشہ کی طرح سے یہ سوچا کہ ہم اکیلے کیوں پڑھیں، وہ بچے جو کہ اردو پڑھ نہیں پاتے ان تک بھی یہ تمام میسیجز پہنچاتے ہیں، وہ بزرگ جن کے لیے پڑھنا مشکل ہے وہ بھی یہ تمام معلومات جان لیں، اور وہ ہمارے بہن بھائی جو کہ بصارت سے محروم ہیں لیکن بصیرت سے مالا مال ہیں، ہم ان تک بھی یہ تمام معلومات پہنچائیں۔ تو ہم کاشانہ بصیرت کے اس چینل کے اوپر یوٹیوب کے ہم ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ جو بھی ہمارے پاس آتھینٹک معلومات پہنچیں ہم سب تک پہنچائیں۔ تو اس نشست میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔